MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ज़िम्मेदारान मदारिस तकरीबन सारी बातें हज़रत सदर मोहतरम ने और हमारे जनाब शकील साहब ने और हज़रत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब और शुरू में हज़रत मौलाना मुस्तफ़ी साहब ने तमहीदी बातों के अंदर सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया है और मदारिस के ज़िम्मेदार इस चीज़ को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। और ये जो बातें आपके सामने आई ये कोई नई चीज़ नहीं है। तकरीबन तमाम मदरसों में इंग्लिश ओडिया की तालीम में सिलसिला जारी है, लेकिन जो नहज जो तरीक़ा दारुल उलूम देवबंद ने अभी हज़रत सदर मोहतरम के ज़रिए से हमें पहुँचाया है, हमको बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा लेना है और किस तरह से कार्रवाई हमें करनी है वो आप हजरात उस सिलसिले मुस्तैद हो जाएं और काम को आगे बढ़ाएं। याद रखिए दारुल उलूम देवबंद की ये कोशिश है कि हुकूमत की किसी तरह से मुदाखलत न हो सके। जो जिस रास्ते वो मुदाखलत कर सकते हैं उन रास्तों को बंद करने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने ये निज़ाम चलाया है। हम इसी हुकूमत के मातिहत हैं और ये हमारा मुल्क है, ये हमारा प्यारा मुल्क है। और आज जब से ये मुल्क कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर दीन पर कायम रहने वाले, दीन पर ईमान पर कायम रखने वाले मदारिस मौजूद हैं। ये मदारिस ही का सदक़ा है। जहाँ तक मदरसों की बात है वहीं पर एक बात मैं मदरसे वालों से, ज़िम्मेदारों से कहूँगा, ये कोई हुक्म नहीं है बल्कि मैं उनका साथी होने के नाते कह सकता हूँ कि जहाँ पर लड़कों की तालीम के सिलसिले में हम लोग फ़िक्रमंद हैं, वहीं लड़कियों की तालीम का निज़ाम भी हर मदरसे वाला इस पर गौर व फ़िक्र करे। हमें एहसास है हज़रत मौलाना मुरब्बी मुकर्रम हज़रत मौलाना दाऊद साहब तशरीफ़ फरमा, हज़रत मौलाना भी इदारा चलाते हैं लड़कियों का, हम लोग भी लड़कियों का इदारा चलाते हैं, अशरफुल उलूम का भी इदारा कई इलाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। शुरू में ये एहसास हुआ कि जब हम लोगों ने निज़ाम किया तो वहाँ बच्चियाँ आने लगी लेकिन पाबंदी नहीं हो सकी। बाद में ये हमने किया, हमने गाड़ियों का सिलसिला किया। जब गाड़ियों का सिलसिला किया तो और बहुत से लड़कियां आने के लिए तैयार जो हमारे पास ज़राए नहीं हैं। पता चला कि वो इस एतबार से लड़कियां भी चाहती हैं कि जिस तरह स्कूल इंग्लिश मीडियम का तौर तरीक़ा है उस तरह से हमें भी बदलना होगा, यानी नहज नहीं बदलेंगे, मतलब ये है कि उस अंदाज़ पे चलें जिससे हमारा दीन बाकी रहे। बाज़ मदरसे वाले जहाँ पर दीनी यानी स्कूल चलाते हैं, मैं उनसे ये भी कहता हूँ स्कूल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो लिबास इस्तेमाल करते हैं, बाद ये समझते हैं कि हम पैजामा कुर्ता टोपी पहना के ले जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसी लिबास को भी पहनाइए, कोई नाजायज़ हराम नहीं है, ताकि वो बच्चे, हो सकता है बहुत से बच्चे उस लिबास को पहनना नहीं चाहते हैं। इसमें गौर कीजिए, हुकूमत पर एतमाद करके आप ये कहेंगे हुकूमत हमें मदद करेगी, ऐसा नहीं है। हुकूमत की पॉलिसियों को देखते हुए दारुल उलूम ने तजवीज़ पास किया। हुकूमत ये मदरसों की मदद करने के लिए नहीं है, ये हुकूमत चाहती किस तरह से इनका निज़ाम, इन्होंने देखा कि लॉकडाउन के अंदर भी ये मदरसे उसी तरह कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कायम है। मैं कहा करता हूँ कि आंसू निकल आए तो खुद पहुँचिएगा, आंसू निकल आए तो खुद पहुँचिएगा, लोग पहुँचने आएंगे तो सौदा करेंगे। इसलिए मैं तमाम अहले मदारिस से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत सदर मोहतरम ने जिन बातों को हमारे सामने वो तजवीज़ को रखा है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, हम मुकम्मल उसकी तायीद भी करते हैं, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा सूबा उड़ीसा के बाद मैं इंतहाई अदब व एहतराम से हमारे मुरब्बी सदर जमीयतुल उलमाए हिंद उलमाए उड़ीसा हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। और थोड़ा सा 1-2 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ذمہ دارین مدرسہ اور حضرات علماء کرام، میں سب باتیں آ چکی ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم لوگ سب ایشیا بر اعظم کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند جو اظہر العلوم ہے اس کے تابع ہیں، اور وہ جو حکم کرے گا ہمیں کرنا، ہمیں سوچنا نہیں ہے کچھ، آنکھ بند کر کے ہم اتباع کریں گے اس کی، بس یہی سوچ کے، اس لیے ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے اس میں، فکر تو اوپر والوں کی ہے جنہوں نے مدرسے کو قائم کیا دین کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے۔ اس لیے انہوں نے جو تجویز پیش کی اور اسی کو پیش کیا گیا، اس میں چون و چرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چون و چرا کرنا، اعتراض کرنا، اس سے الگ ہونا، یہ اپنے آپ کو الگ کر دینا ہے۔ بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند اور ہمارا رابطہ مانے جوڑنے والا، تو مدرسوں کو جوڑنے والا جو ہمارا اڑیسہ میں ہے، حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کا وہ بھی اپنی بات نہیں کہتے ہیں، وہ صاف کہہ دیے ہیں کہ یہ بات تو میں دارالعلوم دیوبند کی کہہ رہا ہوں، تو دارالعلوم دیوبند جو کہے گا ہم لوگ کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ بس انہی تھوڑی سی بات سے میں اپنی تاثرات کو ختم کرتا ہوں۔ اب ہمارے مہمان مکرم بہت دور سے تشریف لائے، برہمپور سے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب حضرت صدر رئیس جامعہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اور صدر جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد صاحب اور تمام ذمہ داران مدرسہ، آپ حضرات سے گزارش کرنے کے لیے اب کچھ بچا نہیں، الحمدللہ بہت ساری آ چکی ہیں۔ بس ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں جو ہمارے حاجی شکیل بھائی نے بتایا کہ نصاب تعلیم کس طریقے سے جاری ہو، اور یہ رابطہ مدارس یعنی ایک مدرسے کا دوسرے مدرسے سے کیسے تعلق قائم ہو، نصاب تعلیم میں ایک دوسرے سے ربط رہنا چاہیے، اور جو نصاب یہاں سے جاری کیا جائے اپنے اپنے علاقے میں اپنے مدرسے میں اس کو جاری کیا جائے۔ میری رائے یہ تجویز یہ ہے، آپ حضرات صدر محترم سمجھائیں گے کس طریقے سے کیا ہوگا، تو یہ ہے کہ نصاب یکساں ہو سارے مدارس میں، ایک نظام کے ساتھ میں چلے، اور خدا نخواستہ موجودہ حالات میں کسی مدرسے پر کچھ آنچ آ جائے تو سارے مدارس کے لوگ جڑ کر کے اس کے ساتھ میں رہیں، تاکہ ہر مدرسہ والا یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ میں دیگر مدرسہ والے بھی ہیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب نے دعوت دی کہ برہمپور سے دعوت الحق والے بھی آ جائیں، اور حضرت مفتی محمد ابرار صاحب بھی دعوت الحق سے بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات ان حضرات کے ساتھ میں ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ مل جل کر کے رابطہ مدارس کے اس سلسلے کو پورے اڑیسہ کے اندر جاری و ساری فرمائیں۔ یہ اڑیسہ برہمپور سے لے کر کے ادھر اخیر تک ہماری یہ کوشش ہو کہ ہر جگہ سے رابطہ میں ہر مدرسہ آ جائے اور نصاب یکساں قائم ہو جائے۔ جس طریقے سے آج وہ دور نہیں ہے کہ آج ہم مدرسے میں زیادہ باتیں کریں، آج مدرسے کا بقا کا معاملہ ہے، مدرسے کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ حکومت کے ساتھ میں جس طریقے سے ہمارے اکابر علماء فرما رہے ہیں کہ دین کو باقی رکھ کر کے مدارس کے قیام کو کیسے باقی رکھا جائے، اور دنیاوی عصری نظام تعلیم کس طریقے سے قائم کی جائے، ان کے ہدایت پر ہم عمل کریں۔ ہم لوگ الحمدللہ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار حضرات تشریف لائے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ ہم بڑوں سے ان کے رابطے میں رہیں، اور جو ہدایت کی جائے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے،
اور باطل کی ہر سازش کو ناکام فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب 1-2 منٹ کے لیے میں انتہائی ادب سے حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے تعارضات سے نوازیں، پھر انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالداؤد صاحب کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اور معزز علماء کرام، ساری باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں، صرف یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے اکابرین اور بڑے اس عصری اور دینی تعلیم کو ایک ساتھ ملا کر چلانے کے سلسلے میں ہم کو مشورہ نہیں دے رہے تھے، تب تک ہم ان کے ساتھ تھے۔ اب جب ہمارے اکابرین نے ان باتوں کو طے کیا ہے کہ وقت کی ضرورت کے دیکھتے ہوئے کہ ان عصری تعلیم کو بھی شامل کیا جائے اور اس کی ایک ترتیب دی جائے، اس ترتیب سے مدرسے میں پڑھایا جائے، تو اس کو بڑوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بغیر چوچرا کے اس کو تسلیم کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، میرے ذہن میں خود بھی یہ بات تھی کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں ایک ساتھ کیسے ہوگا۔ ہمارے بچے کو اگر ہم میٹرک پڑھائیں گے تو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، اور اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو میٹرک کیسے بنا سکتے ہیں۔ محترم، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، لیکن میں نے اس کا تجربہ سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ کیا، اور میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں نے داخلہ کرایا۔ پورے پابندی کے ساتھ میرا بچہ اسکول گیا، اور گھر میں نے اس کی کچھ نگرانی کی، جس کی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے میرا بچہ حافظ قرآن ہوا، پہلا بچہ بھی اور دوسرا بچہ بھی۔ ایسا نہیں کہ انگلش میڈیم اسکول جاتا نہیں تھا، وہاں سے چھٹی لے کر مدرسے میں رہتا تھا، ایسا نہیں، پوری پابندی کے ساتھ اسکول دونوں بچے میرے گئے، اور دونوں بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے۔ یہ میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ہمت افزائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ نہ سوچیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر گھر میں رہتے ہوئے بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ کر حافظ قرآن ہو سکتا ہے، اور تراویح بھی 2 سال سے سنا رہا، ایسا نہیں کہ کچا حافظ ہو، تو مدرسے کے اندر اگر یہ نظام کو چلایا جائے، جب بچے کا 24 گھنٹے کا وقت مدرسے والوں کو ملے گا، تو یہ 24 گھنٹے کے اندر اس نظام کو باقاعدہ چلایا نہیں جا سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، جو انگلش میڈیم کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے اور حافظ قرآن بھی اچھے سے اچھے ہوں گے۔ جب گھر اور اسکول کے اعتبار سے اتنا بچہ پڑھ سکتا ہے اور حافظ بن سکتا ہے، تراویح سنا سکتا ہے، جیسا آپ جانتے ہیں گھر کے ماحول میں ڈھیلا ڈھالا ماحول رہتا ہے، جب اس بچے کا 24 گھنٹے کا وقت مدرسے میں ملے گا اور 24 گھنٹے کو ہم استعمال کریں گے، تو انگریزی تعلیم بھی ایسی کورس پڑھا کر بھی ختم کرانے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں باقاعدہ وہ پڑھ کر اچھا بن بھی سکتا ہے، اور اس کا وقت پورا ہونے سے پہلے حافظ قرآن ہو سکتا ہے۔ میرے بچے میٹرک کا امتحان دینے سے پہلے حفظ قرآن ختم کیے، اس کے 1 سال کے بعد میٹرک کا امتحان دیے۔ تو گھر میں جب محترم یہ ہو سکتی ہے تو مدرسے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مدرسے میں 24 گھنٹے کا وقت بچے کا ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ڈھنگ سے ناظرے اور حفظ کے تعلیم میں ترتیب دے دیں تو مجھے 100% امید ہے کہ ہمارا بچہ دونوں تعلیم بہتر سے بہتر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ماشاء اللہ، حضرت مفتی صاحب نے اپنے تجربات اور اپنے بچوں کے سلسلے میں جو باتیں بتائی واقعی قابل تقلید ہے۔ ہمارے شکیل بھائی بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ان کا لڑکا ماشاءاللہ 7ویں کلاس میں ہے، 12 سال کی عمر میں حفظ کر چکا ہے اور 7ویں کلاس میں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم صحیح طور پر ان کی تربیت کریں گے تو دونوں لائن میں انشاءاللہ ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ رپورٹ شروع میں جو پیش کیا گیا تھا اس میں ایک غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ اولین صدر حضرت مولانا جابر صاحب کا نام لیا تھا میں، وہ میرے اپنے ناقص معلومات کی وجہ سے تھا۔ حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نہیں، اولاً اڑیسہ میں رابطہ کی جانب سے صدر شیر اڑیسہ امیر شریعت حضرت مولانا اسماعیل صاحب کو بنایا گیا تھا، پھر ان کے بعد حضرت کے جانشین بلبل اڑیسہ امیر شریعت حضرت سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ کو بنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا جابر صاحب کو بنایا گیا تھا۔ تو الغرض یہ ترتیب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔